and the sophisticated counter-terrorism strategies that are being designed and implemented. And these efforts are unfortunately necessary, and I think they are well advanced. They illustrate the responsible approach of Pakistan as an influential actor and leading presence in the region. A stable security situation is in the interest of all, including beyond the region. So that's why this area of security is also an area where I would like to see a deeper cooperation between us two. When it comes to migration, the EU and Pakistan have a strong foundation of cooperation to stand on. And you mentioned the Afghan refugees. I think it's impressive, the generosity. And I would like again to thank you for how you have dealt with this very, very difficult situation with the Afghan refugees. And of course, there's a big of many differences, but also now in the European Union, we are experiencing 4.5 million Ukrainian refugees that are being hosted in homes. So these are challenges that we have to deal with. At the same time, also have the possibility and the strength to look into other areas of migration where we also need to cooperate. And you already mentioned many of those. I'm very happy that we together today can launch this dialogue, the comprehensive dialogue on migration and mobility. And it's about building on of course, the experience that we already have, the already good cooperation that we have on the EU readmission agreement and on legal pathways. But we can do so much more. The EU is an aging society, and we are lacking skilled workers in many areas and on many different levels. And I know that you are very well prepared to be a strong partner to us when it comes to legal migration. So I'm happy to explore that and intensify our cooperation on the legal migration. At the same time, it's important that we also make the distinguish between those that are eligible to stay and those that are not. And that's why we also need to work on counter-smuggling and irregular arrivals and step up on return and readmission. And I think this is two legs that we can do together. So I think really we have a good base to stand on, and we have the common energy and skills to really step up and deepen and broaden our cooperation. So thank you very much for the very good discussions today, and I'm really looking forward to continue on this dialogue and to be even more concrete in the different steps. Thank you, Madam Minister and Madam Commissioner. The two sides have agreed in advance to take 4 questions from the floor, and we will now open the floor for Q&A session. Yes, please. Thank you very much. Numanish Waq Mughal, Parliament Times. Ms. Commissioner, illegal immigration is one of the biggest challenge for European Union. EU compensate certain countries, incentivize certain countries like Turkey and Morocco to stop illegal immigration. But this region of world and African region, these are the major source of illegal immigrants into Europe. Will there be any mechanism in future to incentivize Pakistan or other countries like Afghanistan to have better border management in order to stop inflow of illegal immigrants? Already cooperating in this area, and we are ready to step up in all these areas. That's why we are launching this dialogue on migration and mobility. So we see the needs, and we are also ready with funding when it comes to support the legal migration. Could be in the format of the talent partnership. So this is what we would like to explore further. But we are also ready to support when it comes to the importance of fighting the smugglers and to reintegrate the returnees that have to go back when they're not eligible to stay. So in all these areas, we are also ready to step up our financial contribution and other ways to cooperate with Pakistan. Questions, one each basically, one for the visiting dignitary and one for Madam Minister. Firstly, ma'am, we've seen that Pakistan has hosted, as Madam Minister also mentioned, the most number of Afghan refugees. But over the time, we've seen that there's this negativity coming in from across the border, particularly when it comes to Pakistan, irrespective of the generosity that Pakistan has offered. So would there be any advice from your end, because Pakistan has suffered extremely at the hands of terrorism that is emanating from across the border, and these issues come with the refugees as well, some of them particularly. So would there be any advice from your end to the government, irrespective if it's a republic or if it's an interim government by the Taliban? Number one. Number two, to Madam Minister, we've seen that the date for refugees' return has now been set for the 25th of December. So would it be extended, or is the government in favor of extending it further? Thank you.
I can be very short on your first question. I'm not in a position to advise the Pakistani government when it comes to the Afghan refugees. I must say that I very much appreciate what has been done, but I stand ready with our support and our cooperation to deal with the situation. Okay, allow me to say that I think we don't seek acknowledgement or appreciation from others to do what we need to do for ourselves, right? And I think Pakistan is a proud country for having taken its international responsibilities very, very seriously, not for the last 4 months or the last 4 years, for the last 4 decades. Now, are we looking for acknowledgement for that? Would that help our cause? I don't think so. What we're looking for is responsible behavior for our own sake and for the sake of a peaceful, stable region and neighborhood. So what we do for ourselves. So having, at least now going forward, look, what we would ideally want is a scenario in which we have a long-term policy which is not dependent on 6-monthly cabinet approvals. And I think that is what this government seeks, and that is what the Foreign Office recommends also. Work is on its way on that, but till the time that we are able to do that, I think it is not only in our generosity, but in our taking the responsibility to not throw anyone away, or to where Pakistan continues to do what it does. And it is a very interesting, as I said, we don't seek any acknowledgement, but just putting it on the record that a country which has been resource strict, not had the best of resources at its disposal, we have taken on the responsibility of millions of Afghan refugees over the last 4 decades, and the resource crunch that it has had, or the pressure that it has put to schools and health, it is sometimes underappreciated how we are sometimes denying schooling to our own to be able to accommodate others. So just wanted to put it on the record and to say that we will continue to do the responsible thing, and we are proud to be doing it. Thank you, Commissioner. This is Azaz Sayed. I work for Geo News. My question to you is that European Union remained a torchbearer of freedom of expression. We have recently seen that Pakistan's status in terms of freedom of expression and freedom of media remained not exemplary when it comes to the numbers and the figures issued by different international and local NGOs. Have you spoken on this issue with the Pakistani authorities? And what is your personal opinion? Recently, you know that a Pakistani journalist has also been killed in Kenya. So what is your personal view, and what is your personal observation? And Ms. Hina, question to you is that we have seen that whatever has happened to Mr. Arshad Sharif there in Kenya, and we know that Kenyan authorities has not come up with some positive vibes in a way. What measures we are adopting to collect all the evidences and all the cooperation in terms of the investigations being conducted for the murder of Mr. Arshad Sharif? Thank you. Thank you. The freedom of expression, the possibility for media to act freely and to ask for journalists to act freely and safely is of the utmost importance. It's a fundamental thing for a well-functioning democracy. But this has not been the topic that we have been discussing today, and not be the topic of my mission here today. Thank you. Okay, as far as your question regarding the unfortunate incident surrounding the death of Arshad Sharif is concerned, I think it is something that we have never, I'm rather pleased with the fact that immediately after that, an investigation team was immediately sent. Not only that, but before that, we never wanted to acknowledge that, but I think I do want to acknowledge the efforts that our High Commissioner in Kenya made. From the morning hours till the time that she put the body in the plane, she was there throughout to make sure that it was done in a way which was honorable, which was decent, and the relatives were able to receive the body at the earliest. And I think it was in some ways track record time in terms of being able to. So having done all of that responsibility, I think when it comes to the government, the Prime Minister was very quick in sending an investigation team immediately. I think we have seen a lot of record emerge from that investigation team, which put things into perspective and perhaps raises more questions, and that is what the work of a preliminary investigation always is, to raise the right questions based on evidence. That is happening. And then in order to make sure, because there was lots of voices, it's not very useful to have discoherent voices casting aspersions at a time when the country should be getting together to save its own, or to at least put a logical, to closure for the family. So at that time, the Prime Minister decided to put a judicial, now, excuse me if I don't know the nomenclature in particular, I think it was the Judicial Commission, but put that in place to make sure that no more questions would be asked on the authenticity or at least the will of the government to get to the bottom of it. And inshallah, we will get to the bottom of it. I think this country deserves closure, and the journalist community in Pakistan deserves absolute closure to it. We have
entered into a phase of many investigations being opened but never being able to get the closure. And I think it is in the interest of everyone to get absolute closure on this. اور ہم اس کو فالو اپ کر رہے ہیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے. اس میں جو سب سے پہلا ہم نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کے درمیان محبت پیدا کریں. گورنر ہاؤس جو ہے اس میں پہل کرے کہ جو ہمارے شہر میں لوگوں کے درمیان دوریاں ہو گئی ہیں, نفرتیں ہو گئی ہیں, اس کو ایک کیا جائے. وہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلک کے درمیان ہمانگی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم محبت سے آگے بڑھیں, جس کے لیے میں جس کے پاس جانا ہوگا جا رہا ہوں اور آئندہ بھی جاؤں گا. دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ہیلتھ سیکٹر کو اچھا کریں. اس پہ سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن مزید ہمیں اس میں کام کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے بچوں کی ایجوکیشن کا ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے ہم نے بہت کام کرنا ہے, کیونکہ جب تک بیسک ایجوکیشن اچھی نہیں ہوگی, ہم ایک طرف تو ایجوکیشن میں بہت آگے ہیں لیکن وہ صرف ایلیٹ کلاس کے لیے ہے. باقی لوگوں کے لیے ہم نے وہ پیلے اسکول چھوڑ دیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیلے کالجز بنتے جا رہے ہیں. تو اس پر بھی ہم نے بہت کام کرنا ہے, بہت کام کروانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اسپورٹس کا جو سیکٹر ہے اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ اگر کراچی میں اچھے گراؤنڈس ہوں گے, لوگوں کو اچھے ایونٹس نظر آئیں گے, اور جس طرح پہلے شہر کراچی میں ہوتا تھا کہ نائٹ میچز ہو رہے ہیں, اور ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہم نے اسپورٹس سیکٹر کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. تمام گراؤنڈس کو پھر سے آباد کرنا ہے. جیسے کراچی روشنیوں کا شہر تھا, تو ہمیں اسے مجرموں کا شہر نہیں بننے دینا ہے. پھر ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ کراچی کے اندر کراچی کلین اور گرین ہو. تو یہ 4-5 سیکٹر ایسے ہیں جس کے اوپر ہم روزانہ کی بنیاد پر فالو اپ کر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پر بہت سارا کام ان لوگوں سے کروائیں گے جو اختیار رکھتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے, ان کا فرض ہے اور اس شہر اور اس صوبے کا حق ہے. تو جو حق اس صوبے اور شہر کا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہم گورنر ہاؤس بطور ایک برج کا کردار ادا کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان ایک ہم آہنگی لاتے ہوئے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صوبے میں ایک چیف منسٹر ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, تو اس سے گورنر ہاؤس کے گورنر کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے. اور وہ اس لیے ہونے چاہیے کہ ہمیں مل جل کر اس صوبے کی بہتری کے لیے, اس شہر کی بہتری کے لیے, کیونکہ یہ شہر ترقی کرتا ہے تو صوبہ ترقی کرے گا اور ملک ترقی کرے گا. تو آج ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اون کریں, اس شہر کو اون کریں, تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے. اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں, میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں, یہاں بھی آخری الفاظ ان بات کے ساتھ ہی ختم کروں گا کہ یہ جو انتشار کی صورتحال ہے پورے ملک میں, کیونکہ ایک طرف تو ہم معاشی بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں, معاشی حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اس کے علاوہ جو ہم انتشار پھیلا رہے ہیں اور ہم ایک ایسی پاک افواج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور وہ نشانہ بناتے وقت ہم یہ بھول رہے ہیں کہ یہ وہ پاک افواج ہے جو سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہم چین کی نیند سوتے ہیں. اور آج ہم اپنی طاقت کو, اس طاقت کو جو ہمارے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, جانے میں یا انجانے میں, اس کو تنقید کا نشانہ بنا کے ان بیرونی طاقتوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر اور زیادہ اس چیز کو پھیلائیں تاکہ ہم کمزور ہو جائیں. تو میری تمام بشعور لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ سوچیں, اور یہ ضرور سوچیں کہ کیا آپ اس سازش کا شکار تو نہیں ہو رہے جس میں ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوں. تو میں ایک بار پھر اصلاح بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنید بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہاں تمام کھلاڑیوں کا جنہوں نے یہاں آج ایک بہترین بچیوں نے اپنا ہاکی کا یہ پیش کیا میچ, ان سب کو بھی مبارکباد. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو اور اس کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ یہ ہمت اور طاقت دے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکیں. یہاں غلام محمد بھائی بھی موجود ہیں, اور بھی ہمارے سارے دوست بھائی یہاں موجود ہیں, یا حسینی اور جتنے بھی حیدر بھائی, سب کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. 2 منٹ کی زمین کی تو منظوری دے دی ہے, ایم کیو ایم کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا, تو معاہدوں کا عمل میں تیزی آئی ہے, کیا ایم کیو ایم کو اب ان کے مطالبات پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور جو حلقہ بندی کا معاملہ ہے وہ بھی قریب ہے؟ جی بالکل, ہمیں پچھلے کئی سالوں سے یہ معاملہ پینڈنگ میں تھا, لیکن الحمدللہ پچھلے دنوں 100 ایکڑ زمین جو ہے سندھ گورنمنٹ نے مختص کر دی ہے, اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ اس کے اوپر کام ہوتا ہوا بھی دیکھیں گے. دوسری بات آپ نے جو کہی کہ ایڈمنسٹریٹرز, بالکل جو ایگریمنٹ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اس میں ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں ڈی ایم سیز کے اور کراچی ایڈمنسٹریٹر حیدرآباد کا, یہ ایم کیو ایم کو ملنا ہے. انشاءاللہ جس چیز پر ہم کام کر رہے ہیں وہ بلدیاتی ایکٹ ہے, ڈیلیمیٹیشن کی بات ہے, اس پر جیسے ہی کام آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ایڈمنسٹریٹر جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کا دورے کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں کہ کراچی کو ایک نیا قاعدہ تحریک ملنے جا رہا ہے, کیونکہ ایم کیو ایم نے پچھلے 8 سالوں سے کوئی دورے نہیں کیے ان کی پچھلی لیڈرشپ میں. سوال میرا اس میں یہ کہ آپ کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات میں کیا چیزیں ہوئی ہیں, کیا ہوا, کچھ شیئر کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں, آپ نے جو پہلی بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کو ایک ایسے
شخص کی ضرورت ہے جو لوگوں میں گھل مل جائے اور عوام کے درد کو سمجھتے ہوئے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ پیدا کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے اولین ترجیح ہوگی، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. اگر ہم کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کو گلے لگا کے، ہاتھ ملا کے ان کو پیار دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی چہرے پہ مسکراہٹ لا سکیں. دوسرا، آپ نے آصف زرداری صاحب کی بات کی. میں ان کی خیریت پوچھنے گیا تھا اور ان کے ساتھ یہی بات ہوئی کہ اس صوبے میں ہم کیسے امن اور جو یہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب مل جل کر اس مسئلے کو حل کریں گے. آپ سوشل ایکٹیویٹی تو کر رہے ہیں، کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے جس میں چاہے وہ گھلنے ملنے کی آپ بات کریں، پی ایس پی کے دفتر جائیں گے یا پھر ان کے لوگوں سے ملیں گے، طریقے صاحب کے لوگوں سے ملیں گے، گھلنے ملنے کی جہاں تک بات ہے؟ دیکھیں، میں بحیثیت وفاق کے نمائندے کے سیاست میرا کام نہیں ہے. میں ایز گورنر لوگوں کے درمیان صرف محبت کا پیغام پہنچا سکتا ہوں. باقی سیاست سیاسی جماعتوں کا کام ہے اور وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کس طرح سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ ہاکی کے گراؤنڈ میں موجود ہیں. پاکستان نے 11 سال کے بعد اذلان شاہ میں جو ہے میڈل کے اوپر گیا ہے، وکٹری لی ہے، برونز میڈل جیتا ہے. ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اب 8 نیشن ایونٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے، لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس فنڈز نہیں ہے. تو وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں پوری ہاکی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، ہاکی فیڈریشن کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہاں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہماری پوری ٹیم کو گورنر ہاؤس میں پرتکلف عشائیہ دیا جائے گا اور ان کو ہم اپنی طرف سے بھی جو میڈل ہے وہ دیں گے، سوینئرز دیں گے. اور جہاں تک آپ نے فنڈز کی بات کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جو میری طرف یہ توجہ دلائی ہے اس کے لیے میں وفاق سے بھی بات کروں گا اور سندھ حکومت سے بھی بات کروں گا کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھا کریں گے. شکریہ. یہ سپریم کورٹ کا کینے کی سپریم کورٹ ہے بھائی. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا نا، تو ہائی کورٹ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پہ الیکشن کمیشن سے عمل درآمد کریں. اگر ہماری ہائی کورٹ تو خود سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے میں ہماری مدد کرے. یہ تو کتنی عجیب بات ہوگی کہ سپریم کورٹ کے 2 فیصلے ہیں اور میرے صوبے کی ہائی کورٹ وہ فیصلے پہ عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو جاتی ہے اور ان فیصلوں کی موجودگی میں بلدیاتی الیکشن ہو جاتا ہے. تو میری سپریم کورٹ کا جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ خود موجود تھے، اگر اس فیصلے کی حیثیت کیا رہے گی؟ تو ہمارا تو مسئلہ آئینی اور سیاسی ہے. آپ نے پی ٹی آئی کے ووٹرز کی بات کی، 2018 میں وہ جیسے جیتے وہ سب کو پتا ہے، لیکن ابھی تو وہ جو بھی ہلکی جس حلقے میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں آپ قریب بھی نہیں جا رہے. پی ٹی آئی کے ووٹر تو بہت زیادہ ہو گئے. پنجاب میں کرا لیا لوکل گورنمنٹ کے لیے 245 ہم تو اپنے حلقے کا کریں گے نا. یہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پورے پاکستان میں لاگو ہوگا. یہ تو کشمور کے جام شور سکر کے نمائندے اٹھائے نا، ہم نے تو پورے پاکستان کے لیے اٹھایا. اور دوسری بات یہ پی ٹی آئی پہلے پنجاب میں کرا لے لوکل گورنمنٹ. یہ ہمارا فیبری میں امپلیمنٹیشن کی بات آپ تو بہت زیادہ فرق ہے. نہیں آپ لوگوں کو ہرا دیتے ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے ہم کے ساتھ ہوا کیا. آپ سمجھ نہیں رہے آ جائیں ہم تو بات کر رہے ہیں یہاں، ہمارا چندو آدم سے بھی آیا ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں کراچی 2 کونسلر او سی ڈی سے بھی ہیں. جو الیکشن جو پٹیشن ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. مرکزی قیادت پریس کانفرنس کرے گی، ہر کونسلر کرے گا. یار تو مجھے بات نہیں ہے. آپ لوگوں نے وہاں بلے کیس بنایا پی ٹی آئی کے ووٹرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہ ہر حلقے سے جیت جاتے ہیں، اس لیے آپ لوگ اور پیپلز پارٹی کیا ہو گیا. بس کرو نا. یہ ان کا ریکارڈ کر لو. یہاں آ جاؤ یہ ممبر بن گئے میرے گھر میں پی ٹی آئی کے. مہربانی، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پوچھیں گے میں بتاؤں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اسپانسر بھاگ گئے ہیں، آپ لوگ تھک گئے اس لیے جلدی لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہاں سندھ ہائی کورٹ میں جماعت اسلامی نے جو پٹیشن فائل کی ہے اس کی ہیئرنگ تھی اور بہت عجیب و غریب صورتحال تھیں. وعلیکم السلام سر، خیریت ہیں آپ؟ آج ادار بھائی نے یہ نہیں کہا کہ الصف جماعت اسلامی، وہاں جا کے کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج جو پٹیشن تھی اس میں جو صورتحال میں نظر آئی وہ ہمارے لیے بڑی افسوس کی بھی تھی کہ 2 پارٹیاں، ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو سندھ حکومت جس کے پاس گزشتہ 14-15 سال سے
اور ایک پارٹی MQM ہے جو تقریباً 8-9 سال اس دوران میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہے اور ابھی بھی ہے، ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور پہلے بھی وہ پیپلز پارٹی اور MQM ساتھ اتحاد میں ہمیشہ رہے ہیں. تو ان دو پارٹیوں نے جس بات پر بحث کی وہ یہ تھی کہ الیکشن پوسٹ پون کیے جائیں، بلکہ تو چاہتے منسوخ کیے جائیں، ہو ہی نہیں. اور جو جواب یہ بتا رہے تھے وہ قانونی اعتبار سے بھی غلط ہیں، آئینی اعتبار سے بھی غلط ہیں، اور جمہوری اعتبار سے بھی غلط ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شہر کراچی کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت شہر تباہی کے دہانے پر ہے. کوئی انفراسٹرکچر محفوظ نہیں ہے، کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے. 17 سال ہو گئے پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں. پانی کا آخری پروجیکٹ نعمت اللہ خان صاحب نے مکمل کیا تھا K3. اس کے بعد یہ سب لوگ حکومت میں رہے، ایک بوند پانی کا اضافہ نہیں کر سکے. ماس ٹرانزٹ پروگرام پہ یہ کچھ نہیں کر سکے. اور آپ نے دیکھا کہ عزت والی اور محفوظ ٹرانسپورٹ ہماری ماؤں بہنوں کو میسر نہیں ہے. تعلیم کا حال برا ہے، صحت کا حال برا ہے. عباسی شہید اسپتال کے حالات آپ دیکھ لیجئے. ایسی ساری صورتحال میں اس شہر کو ایک میئر چاہیے، اس شہر کو ٹاؤن کے چیئرمین چاہیے، اس شہر کو UC کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر چاہیے. گلی محلوں کے مسئلے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اور ایسے میں جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو یہ پارٹیاں آئیں اور کہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، بہت شرم کی بات ہے. اس لیے جماعت اسلامی بہت واضح طور پر یہ موقف رکھتی ہے کہ فوری طور پر الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی موجود ہے اور سندھ ہائی کورٹ کا اپنا فیصلہ بھی موجود ہے. اور ہمارے فاضل جو وکلا ہیں سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب اور عثمان فاروق ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے یہی دلائل دی ہیں. اور یہی ہماری جو ہے وہ استدعا ہے کورٹ سے کہ اب آپ ان کو بھاگنے نہ دیں، بلکہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ ان سے یہاں سے لیں. تو انہوں نے کہا یہ کہ جناب ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ اختیارات منتقل نہیں ہوئے. ہمیشہ حکومتوں میں ساتھ رہے اور کراچی کے اختیارات چھینے جاتے رہے، بلکہ چھیننے میں یہ لوگ شامل رہے. پیپلز پارٹی اور MQM تو اتحادی تھے اور اختیارات ہمارے چھینے جا رہے تھے. 2013 کا جو ایکٹ تھا جس میں سب کچھ چھینا گیا، اس کے بعد 14 مہینے MQM پیپلز پارٹی کی اتحادی بنی رہی. ان کے گورنر کئی سال تک اس کے بعد اتحادی رہے. اور اب کیا پیپلز پارٹی نے سارے قانون بدل دیے جو MQM پھر ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئی ہے اور پھر ان کے گورنر بن گئے. وزارتوں کے اوپر کراچی کے مینڈیٹ کو بیچ دیتے ہیں اور اب یہ بلدیاتی انتخابات کو بھی بیچنا چاہتے ہیں. کسی صورت کراچی کے لوگ یہ ڈیلے برداشت نہیں کر سکتے. اور ہم کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کا مقدمہ الحمدللہ یہاں سندھ ہائی کورٹ میں لڑ رہے ہیں. حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں کہ الیکٹرک مافیا کا راج ہے تو جماعت اسلامی اکیلی لڑ رہی ہوتی ہے، عوام اس کے ساتھ ہے. باقی یہ ساری پارٹیاں کے الیکٹرک مافیا کے سپورٹر ہوتے ہیں. ہائی کورٹ میں بھی ہم آتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہم جاتے ہیں، سڑکوں پہ بھی ہم ہوتے ہیں، نیپرا میں بھی ہم ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان پارٹیوں کا ان ہمارے بنیادی ایشوز سے تعلق ہی نہیں، بلکہ یہ ہمیں برباد کرنے والوں کے سہولت کار ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے ناجائز طریقے سے، ناجائز ایڈمنسٹریٹر ہیں. ایک ناجائز ایڈمنسٹریٹر اس وقت موجود ہے. اب MQM یہ کہتی ہے کہ ہمارا بھی ایک بنے گا، گویا ناجائز کے اوپر ناجائز کیا جا رہا ہے اور ان کو تقرر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی MQM سے ملتی ہے، کہتی ہے کہ ہم کراچی کے عوام کے لیے قوانین بنا رہے ہیں. پھر MQM پیپلز پارٹی سے ملتی ہے، پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم ایڈمنسٹریٹر MQM کا آ جائے گا. پھر دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کراچی کی بہتری کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. گویا انہوں نے ایک ایسا اکٹھ کیا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں کراچی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے. ہم یہ صرف واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ وہ تمام تحفظات جو ہمیں مردم شماری پر ہیں، وہ تمام تحفظات جو ہمیں ووٹر لسٹوں پر، وہ تمام تحفظات برف کا موسم، سرد ہوائیں اور بارشیں، بالائی سیاحتی مقامات جاڑی کی لپیٹ میں. وادی نیلم میں برف باری، مانسیرا کے پہاڑ بھی سفید ہو گئے. کاغان، ناران اور اس پر سری پائے میں برف باری. مختلف شاہراہوں پر 3 انچ تک برف پڑ چکی. کردو میں درجہ حرارت -5 اور استور میں -4 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. میدانی علاقوں میں سردی کا راج. بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش. ایبٹ آباد میں سڑکیں تالاب بن گئیں. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش سے اسموگ کی شدت میں کمی. ہلکی بارش اور بوندا باندی سے سردی کی آمد. اسلام آباد، اٹک اور گرد و نواح میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش. موسم سرد ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ دن بھر جاری رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف مصر اور برطانیہ کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے. برطانیہ میں 4 دن قیام کے دوران نواز شریف سے اہم تعیناتی پر تفصیلی مشاورت کی. طبیعت خرابی کے باعث وزیر اعظم نے لندن قیام میں توسیع کی تھی. کاروباری ہفتے کے پہلے دن انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 36 پیسے اضافہ. ڈالر 222 روپے کا ہو گیا. اسٹاک مارکیٹ میں مندی. 100 انڈیکس میں 190 پوائنٹس کی کمی. انڈیکس 42,900 پوائنٹس پر آ گیا.
شہر میں کنٹینر ایسے پڑے ہیں جیسے کوئی اور ہی حالات ہیں. موٹر ویز تو وفاقی حکومت کا معاملہ ہے, وہ کیوں نہیں کھلواتی؟ تحریک انصاف کے دھرنے کے خلاف تاجروں کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. عدالت نے آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی. عمران خان پر حملے کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کا معاملہ. پی ٹی آئی کا عدالت سے رجوع. سپریم کورٹ میں درخواست دائر. کراچی اور لاہور رجسٹری میں بھی درخواستیں جمع. اعظم سواتی سے بدسلوکی اور ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کا بھی مطالبہ. سائفر کا بیانیہ ماضی کا حصہ. دوبارہ اقتدار ملا تو امریکہ سے اچھے تعلقات چاہوں گا. برطانوی اخبار کو انٹرویو میں عمران خان کا میگا یو ٹرن. پی ٹی آئی مارچ سے خطاب میں بولے, صاف شفاف الیکشن کے بغیر ملک کو دلدل سے نہیں نکالا جا سکتا. ملک نیچے جا رہا ہے. عوام چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں. قوم کو جھوٹ سکھا کر اب کہتے ہیں کہ امریکی سازش والی بات ختم. امریکی سازش کا بیانیہ پس پش ڈالنے سے بات ختم نہیں ہوگی, آپ کو جواب دینا پڑے گا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی تنقید. کہا, جس بیانیے پر پورے ملک میں انتشار اور جھوٹ پھیلایا گیا, جواب دیے بغیر صرف دستبرداری کافی نہیں. بیرونی مداخلت اور امپورٹڈ حکومت کا رولا ختم. امریکہ کے ترلے شروع. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں, عمران خان نے دھرنے کا اعلان کر کے سعودی ولی عہد کا دورہ ملتوی کرایا. پہلے دھرنے سے چینی صدر کا دورہ منسوخ ہوا تھا. عمران نیازی اپنے مفادات کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا. یہ شخص ملک کے خلاف ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. پاک افغان بارڈر پر پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کا واقعہ. باب دوستی دوسرے روز بھی پاک افغان تجارت اور پیدل سفر کرنے کے لیے بند. استنبول میں ہونے والے دھماکے کا ملزم گرفتار. کردش تنظیم کا ملوث نکلی. ملزم نے استقلال اسٹریٹ پر بم نصب کیا تھا. دھماکے میں 6 افراد جان سے گئے جبکہ 81 سے زائد زخمی ہوئے تھے. دھماکے کے وقت سیاحوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور اتوار کا روز ہونے کے باعث تقسیم اسکوائر پر سیاحوں کا رش تھا. پیرس ایئرپورٹ پر 18 سال گزارنے والے ایرانی پناہ گزین مہران کریمی ناصری چل بسے. ان کی زندگی کہانی پر ہدایت کار اسٹیون اسپلبرگ نے شہرۂ آفاق فلم دی ٹرمینل بنائی تھی. ذیابیطیز کے مرض سے آگاہی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. پاکستان میں مریضوں کی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ہے. میٹھے اور مرغن کھانوں سے پرہیز بہت اہم. کم کھائیں, زیادہ چلیں, ذیابیطیز پر قابو پائیں. شوگر کا ٹیسٹ کرانے سے بالکل نہ ہچکچائیں. طبی ماہرین کے مشورے. بالائی علاقوں میں موسم سرما نے دستک دے دی. پہاڑوں پر برفباری. مالم جبہ میں بھی ہر سو سفیدی چھا گئی. اسکردو کی منظر پیش کرنے لگا. بالائی علاقوں کا اسکردو شہر سے زمینی رابطہ منقطع. اسلام آباد کے لیے پرواز منسوخ. میدانی علاقوں میں بارش جل تھل ایک ہو گیا. لاہور میں موسم سرما کی انٹری. پھوار سے موسم خوشگوار. سردی کی شدت میں اضافہ. فضائی آلودگی میں بھی کمی آ گئی. عمران خان پر حملے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. کراچی اور لاہور رجسٹری میں بھی درخواستیں جمع. اعظم سواتی سے بدسلوکی اور ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کا بھی مطالبہ. شہر میں کنٹینر ایسے پڑے ہیں جیسے کوئی اور ہی حالات ہیں. موٹر ویز تو وفاقی حکومت کا معاملہ ہے, وہ کیوں نہیں کھلواتی؟ تحریک انصاف کے دھرنے کے خلاف تاجروں کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس. عدالت نے آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ طلب کر لی. کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن میں تاخیر. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی جلد الیکشن کرانے کی درخواست. سندھ ہائی کورٹ میں سماعت. چیف جسٹس کا استفسار. کہا, آئی جی صاحب کتنے دن میں الیکشن کرا دیں گے؟ آئی جی بولے, ہمارے پاس نفری کم ہے, 45,000 نفری درکار ہے. الیکشن کمیشن نے 15 دن کا وقت مانگ لیا. امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن. نیواڈا میں کامیابی کے بعد ڈیموکریٹس کو سینٹ میں برتری حاصل. ایوان نمائندگان میں 212 نشستوں کے ساتھ ریپبلکنز آگے. جارجیا کے سینٹ نشست کا مقابلہ باقی. اور دنیا کا سب سے بڑا برفانی تودہ پگھلنے کے قریب. ناسا نے نئی تصویر جاری کر دی. برفانی تودہ 135 کلومیٹر طویل اور 26 کلومیٹر چوڑا ہے. ناسا نے 31 اکتوبر کو برفانی تودے کی تصویر لی تھی. یہ گزرگاہ بحر الکاہل اور بحر الاوقیانوس. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے خبر آپ کو دیں. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر قاتلانہ حملہ, ارشد شریف قتل کیس اور اعظم سواتی واقعے کی عدالتی تحقیقات کے لیے کراچی, لاہور اور پشاور کی سپریم کورٹ رجسٹری میں پی ٹی آئی سینیٹرز اور ایم این ایز نے درخواستیں جمع کرا دیں. درخواستوں میں چیف جسٹس سے استدعا کی گئی ہے کہ تمام واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے. عمران خان پر قاتلانہ حملے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کرائی جائے. کراچی رجسٹری میں پی ٹی آئی کے 26 سے زائد ایم پی ایز اور ایم این ایز نے درخواست دائر کی. فواد چودھری, شاہ محمود قریشی, عثمان بستار, شفقت محمود اور دیگر رہنما لاہور سپریم کورٹ رجسٹری پہنچے, جہاں اراکین اسمبلی کی دستخط شدہ درخواست جمع کرائی گئی. پشاور سپریم کورٹ رجسٹری میں ڈپٹی اسپیکر محمود جان, صوبائی وزراء اور خواتین ایم پیز نے درخواست جمع کرائی.
سپریم کورٹ نے مداخلت نہ کی ہوتی تو آج ملک میں انتخابات ہو چکے ہوتے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ ایف آئی آر کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر حال میں درج کرنا ہوتی ہے۔ آپ فیصلوں کو درست کریں، ہر ممکن تعاون کریں گے۔ اور ایف آئی آر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کا جو ایف آئی آر ہے وہ درج نہیں ہو رہی ہے۔ قانون تو بڑا واضح ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شامل ہیں اسیسینیشن اٹیمپٹ میں، آپ اس کے اوپر پرچہ کریں۔ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا اور ارشد شریف، لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل ایک بنانا ریپبلک بن گیا پاکستان، جس میں جو چاہے جو مرضی کرا لے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 69 کی نئی تشریح کر کے اور اسپیکر کے اختیارات میں تجاوز نہ کیا ہوتا اور آج ملک میں نئے انتخابات ہو چکے ہوتے، پاکستان آج بہتر صورتحال میں ہوتا۔ سیاسی فیصلے سیاستدانوں نے کرنے ہوتے ہیں، پارلیمان نے کرنے ہوتے ہیں۔ ہماری لڑائی آئین کی بحالی کے لیے ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے ہے۔ رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں پاکستان میں بہت زیادہ عدم استحکام پیدا ہوا۔ آپ اس فیصلے کو درست کریں، ہم اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت تک معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ لوگوں کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے۔ تمام حکمرانوں کو اپنا جو سر ہے وہ تسلیم خم کرنا پڑے گا پاکستان کے لوگوں کے فیصلوں کا۔ اور عام شہری حقائق جاننا چاہتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کی ہم درخواست کر رہے ہیں کہ 3 نقطوں پر وہ توجہ دیں۔ عمران خان صاحب کے خلاف اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا، حقائق اور ذمہ داران قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ کیا رونما ہو جاتا ہے ایف آئی آر انٹرٹین نہیں ہوتی، کمپلیننٹ ہیں وہ نشاندہی کرتے ہیں 3 حضرات کی تحقیق ہونی چاہیے۔ سواتی صاحب اور ان کی اہلیہ کی تصدیق کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ہمارے مشہور جرنلسٹ جناب ارشد شریف صاحب جن کو کینیا میں قتل کیا گیا، کہ حقائق کیا ہیں۔ خواہش ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی پہلی فرصت میں اس پر کارروائی اور حکم فرمائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما علی زیدی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر کو نہیں مانتے۔ اعظم سواتی پر تشدد کیا گیا، اس پر مکمل تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ منسٹر پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے کی جو ایف آئی آر کٹی ہے اس ایف آئی آر کو ہم نہیں مانتے۔ مدعی ہیں عمران خان صاحب، وہ جو ایف آئی آر انہوں نے اپلیکیشن دی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کرنی چاہیے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کیونکہ حکم دے چکا ہے ایف آئی آر کرنے کا، تو یہ جو ایک ٹوپی ڈرامہ کیا جا رہا ہے اس کو رد کرے اور ایک ایف آئی آر رجسٹر کروائے۔ سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ جس طرح کی حرکتیں کی گئی اور جس طرح کی وہ ویڈیوز اور ان کو بلیک میل کر کے ان کو پریشر کیا گیا، مکمل تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ شہید ارشد شریف کے ساتھ جو واقعات ہوئے، پہلے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ایک ڈپلومیٹک انسیڈنٹ کیوں نہیں بنا؟ کیوں نہیں ان کی سفیر کو بلایا گیا فارن آفس نے، اور کیوں سوال نہیں پوچھا گیا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی بھی ڈیٹیل میں تحقیقات کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ایک شعر شہید ارشد شریف کے نام کر دیا۔ اپنی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ یہ شعر ارشد شریف کے نام جو زندگی کو لاحق خطرات کے باوجود انصاف کے لیے ڈٹا رہا۔ یہ ان معاشروں کی نشاندہی کرتا ہے جو ناانصافی، اخلاقی اقدار کی تنزلی کا سامنا کرتے ہوئے غیر جانبدار رہتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نعمت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اچھی بات کا حکم دو اور برائی سے دور رہو۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان سازش کا بیانیہ پس پشت ڈالنے سے بات ختم نہیں ہوگی۔ عمران خان کو جواب دینا پڑے گا۔ عمران خان ملک تہس نہس کر کے آج سازشی بیانیے سے دستبردار ہو گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے انٹرویو پر رد عمل میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے اپنے حامیوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا ہے۔ عمران خان نے اپنا بیانیہ پس پشت اس لیے ڈالا کیونکہ وہ تھا ہی نہیں۔ آج نام نہاد حقیقی آزادی کا اصل چہرہ مکمل بے نقاب ہو گیا۔ اقتدار کی ہوس میں ملک اور قوم کو داؤ پر لگا دیا گیا۔ قوم کو جھوٹ سکھا کر اب کہتے ہیں کہ سازش والی بات ختم۔ سپریم کورٹ کو اپیلیں کرتے ہیں اور اب سازش والی بات ختم۔ عمران خان نے جھوٹ سے سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ عمران خان نے خارجہ تعلقات کو بھی تباہ کرنے کی سازش کی۔ عمران خان نے سیاسی مفادات کے لیے ملکی مفادات کے ساتھ سنگین کھیل کھیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب،